बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज मैं आपको उर्दू जमात पंजुम पढ़ाऊंगी। हम आज पढ़ेंगे एक मकड़ा और मक्खी। ये एक नज़म है और इससे पहले हमने जो सबक पढ़ा था वो पढ़ा था हकायात सादी। हकायात सादी के से क्या मुराद थी, क्या उन्होंने अच्छी बात, अच्छे अक़वाल कहे थे जिन पे हमें अमल करना चाहिए और उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे एक नज़म, और एक नज़म है मकड़ा और मक्खी के बारे में। ठीक है, मकड़ा और एक मक्खी है। इस नज़म में ये जो है नज़म किसने लिखी है? डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। और आपसे को इससे इखलाकी सबक भी हासिल होगा और इससे जो है वो आपको पता चलेगा, तलबा को बताना कि खुशामद किसी शख्स के लिए इन खसूसियात की तारीफ़ है जो इसमें मौजूद ना हो, ठीक है, बल्कि इसे खुश करने और ज़ाती मकासद के हसूल के लिए मीठी बातें करना। और इससे क्या पता चलेगा आपको कि खुशामद बुरी बला है, जहाँ तक मुमकिन हो खुशामद और झूठ से बचना चाहिए और सच्चाई और हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। और इससे आपको क्या पता चलेगा? खुशामद माशरे में मजमूई तौर पर नाइंसाफ़ी फैलती है। खुशामद से माशरे में नाइंसाफ़ी फैलती है। ठीक है, ये एक मक्खी की तस्वीर बनी हुई है और ये एक मकड़ा है। और इनमें क्या गुफ्तगू होती है आपस में? मकड़ी जो है वो मकड़ा जो है वो मक्खी को कैसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है वो पता चलेगा। अब हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। एक दिन किसी मक्खी से ये कहने लगा मकड़ा, इस राह से होता है गुज़र रोज़ तुम्हारा, लेकिन मेरी कुटिया की ना जागी कभी किस्मत, भोले से भी तुम ने यहाँ पाँव ना रखा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मकड़ा मक्खी से मुखातिब होकर कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ से रोज़ गुज़र होता है, तुम यहाँ से रोज़ाना गुज़रती हो, लेकिन कभी मेरी किस्मत नहीं जागी कि तुम मेरी कुटिया मतलब झोंपड़ी में आओ और मेरे पास बैठो। ठीक है, गैरों से ना मिलिए तो कोई बात नहीं, अपनों से मगर चाहिए यूँ खींच के ना रहना। मतलब बेशक आप दूसरों से नहीं मिलती तो ना मिले, लेकिन मुझसे तो मिले आप आकर, मैं तो आपका अपना हूँ। ये किसने कहा है? मकड़े ने। आओ जो मेरे घर तो मैं इज़्ज़त है ये मेरी, अगर आप मेरे घर आओ तो इसमें मेरी इज़्ज़त होगी। वो सामने सीढ़ी है जो मंजूर हो आना, तो ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे चढ़ के तुम ऊपर आ जाओ, तुम्हें मंजूर है, कबूल है अगर ऊपर आना। मक्खी ने सुनी बात जो मकड़े की तो बोली, मकड़ी ने जब मक्खी ने जब बात सुनी तो वो क्या बोली? हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा, मतलब ना समझ को। ठीक है, नादान क्या मतलब क्या होता है? ना समझ। मक्खी ने कहा मकड़े से कि हज़रत किसी नादान को दीजिएगा ये धोखा, मतलब किसी ना समझ को देना ये धोखा, मैं तुम्हारे धोखे में आने वाली नहीं। इस जाल में मक्खी कभी आने की नहीं, मतलब मैं इस तुम्हारे जाल में जो फंसाया हुआ है मैं इसमें कभी नहीं आऊँगी। जो आपकी सीढ़ी पे चढ़ा फिर ना उतरा, मतलब जो आपके घर गया एक दफ़ा वो वापस नहीं आता। मकड़े ने कहा, वाह फरेबी, मुझे समझा, तुमने मुझे दगाबाज समझा हुआ है। मकड़े ने कहा, तुमसा कोई नादान ज़माने में ना होगा, मतलब तुम ना समझो, तुम्हें नहीं पता। मंजूर तुम्हारी मुझे खातिर थी, वरना इसका मतलब होता है वरना, कुछ फ़ायदा अपना तो मेरा इसमें नहीं था। इसने क्या कहा? मुझे तुम्हारी जो है वो फ़िक्र थी, मुझे तुम्हारी खातिर थी कि तुम मेरे घर आओ, तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। उड़ती हुई आई हो खुदा जाने कहाँ से, मतलब ये मकड़ा कह रहा है मक्खी से कि उड़ती हुई आई हो तुम खुदा जाने कहाँ से। इस घर में कई तुमको दिखाने की हैं चीज़ें, कि मेरे घर में बहुत सी चीज़ें हैं, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। बाहर से नज़र आता है छोटी सी ये कुटिया, कि बाहर से तो ये एक छोटी सी आपको झोंपड़ी नज़र आएगी, अंदर इसमें बहुत कुछ है। लटके हुए दरवाज़ों पे बारीक हैं पर्दे, दीवारों को आईने से है मैंने सजाया। वो अपने घर के अंदर के बारे में बता रहा है मकड़ा कि मेरे घर के अंदर जो है वो दरवाज़ों पे मैंने पर्दे डाले हुए हैं और दीवारों पे मैंने आईने मतलब शीशों के साथ अपना घर सजाया हुआ है। मेहमानों के आराम को हाजिर है बिछोने, मतलब मेहमानों के जो आराम के लिए वो मैंने बिस्तर भी बिछाए हुए हैं। हर शख्स को सामान ये मुयस्सर नहीं होता, मतलब हर एक शख्स को ये सामान मिलता नहीं है, दस्तयाब नहीं होता। ठीक है, ये कौन कह रहा है? मकड़ा।
آگے کیا مکھی نے کیا کہا؟ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا۔ مکھی نے کہا کہ میں تمہارے گھر کبھی نہیں آؤں گی، یہ امید مت رکھنا۔ ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے۔ ٹھیک ہے، مکھی نے کیا کہا کہ ان نرم بچھونوں سے، مطلب یہ جو نرم بستر ہیں ان سے اللہ مجھے بچائے۔ سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا، کہ اگر ان پہ اگر ایک بار کوئی سو جائے تو پھر اٹھ نہیں سکتا، مطلب اس کے گھر سے کوئی چیز سلامت واپس نہیں آتی۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح، یہ کم وقت ہے دانا۔ مکڑے نے دل میں یہ بات سوچی اور کہا کہ یہ تو بہت عقل مند ہے، دانا ہے، اس کو میں اپنے جال میں کس طرح پھنساؤں۔ پھانسوں اسے کس طرح، مطلب اپنے جال میں اسے کس طرح پھنساؤں۔ سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں۔ ٹھیک ہے، آگے پھر اس نے ایک نئی ترکیب سوچی مکڑے نے کہ ایسے تو یہ میرے کہنے پہ بلانے پہ نہیں آ رہی، تو میں اب کیا کرتا ہوں، سو کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، مطلب میں اس کی بیجا تعریف کہہ لیں اور جھوٹی تعریف، خوشامد کا مطلب میں ان کی جھوٹی تعریفیں کرنا شروع کرتا ہوں، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ میرے جال میں پھنس جائے۔ دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے وہ بندہ، کہ جو بھی دنیا میں ہے سب لوگ خوشامد سے کام لیتے ہیں۔ یہ سوچ کے مکھی نے کہا اس سے بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے بڑا رتبہ آپ کو۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس کی تعریف کرنے شروع ہو گیا ہے مکڑا، اور اس نے کیا کہا، مکھی سے کہا بڑی بھی اللہ نے بخشا ہے آپ کو بڑا رتبہ، مطلب اللہ نے آپ کو ایک بڑا رتبہ دیا ہے۔ ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا، کہ جب بھی کوئی بھی آپ کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے تو اسے آپ بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کے چمکتی ہوئی کینیاں، کہ آنکھیں جو ہے وہ ہیروں کی طرح بہت چمک رہی ہیں۔ سر آپ کا اللہ نے کلغی سے سجایا، کلغی کا مطلب ہوتا ہے پرندوں کے سر کا تاج۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو ایک تاج دیا ہے، آپ ایک طرح کا سر پہ تاج بھی موجود ہے۔ یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت ہے اڑتے ہوئے گانا۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا کہ جب آپ بن بنا رہی ہوتے ہیں وہ ایک خوش جو ہے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ پوشاک کا مطلب لباس، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ آپ کی جو خوبصورتی، یہ آپ کا لباس ہے، جو آپ کی صفائی کی ہوئی ہے، یہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پیسی جی۔ ٹھیک ہے، مکھی نے جب اپنی بیجا تعریف سنی تو وہ اس نے اثر لینا شروع کر دیا مکڑے کی باتوں کا، کہ یہ تو اچھا ہے، میری تعریف کر رہا ہے۔ بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، کہ پھر بولی کہ مکڑے سے مخاطب ہو کر بولی کہ مجھے تم سے کوئی کھٹکا، کوئی خلش نہیں ہے۔ انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، کہ میں کسی کو انکار نہیں کر سکتی، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا، کہ دل توڑنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، اور اپنی جگہ سے اڑ گئی۔ ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا۔ پھر اس نے جو ہے وہ مکڑے کے پاس تھوڑا سا گئی کہ اسے دیکھنا لگی۔ ٹھہرو جو میرے گھر میں ہے اس میں برا کیا، اس میں دیکھ لو کچھ برا نہیں ہے۔ پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، تو مکڑے نے اس کو اچھل کر پکڑ لیا۔ بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ میں جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا، کہ وہ پھر اس کو اپنے ساتھ لے گیا، اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اس مکھی کو اب اس نے اس کی خوشامد کر کے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا اور اس کے فائدہ اٹھایا مکڑی سے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سوالات کے جوابات اور الفاظ جملے، یہ ہمارا ورک بک کا ٹاسک ہے، ہم وہاں پر کریں گے۔ نظم ایک مکڑا اور مکھی کے مطابق مصرے مکمل کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے پوری نظم پڑھی ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ سامنے سیڑھی ہے، جو منظور ہو آنا، یہ مکڑے نے کہا تھا، جو منظور ہوا نا، یہاں پہ لکھیں گے بیٹا۔ پھانسوں اسے کس طرح، یہ کم وقت ہے دانا، کہ جب وہ اس کی باتوں میں چال میں نہیں آ رہی تھی تو اسے ایک اور ترکیب سوچی کہ میں کس طرح اس کو پھنساؤں کہ وہ میرے جال میں پھنس جائے، اور پھر اس نے خوشامد کرنا شروع کر دی، بھیجا تعریف کرنا شروع کر دی۔
دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ، ٹھیک ہے، کہ دنیا میں جو ہے وہ سب لوگ ایک دوسرے کی خوشامد کرتے ہیں۔ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کینی ہے، کہ اس کی آنکھیں جو وہ ہیرے کی طرح چمک رہی ہیں۔ سر آپ کا اللہ نے قلغی سے سجایا، کہ اللہ نے جو ہے وہ پرندوں کے سر کا تاج جیسے ہوتا ہے اس طرح سجایا ہے۔ یہ پوشاک، یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، ٹھیک ہے، یہاں پر لفظ آئے گا حسن۔ یہ حسن، یہ پوشاک، یہ خوبی، یہ صفائی، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم لکھیں گے حسن۔ اب ہم آ جاتے ہیں اگلے صفحہ پر۔ اگلے صفحے پر ہمارا جو کام ہے، اگلے صفحے پہ ہے ہمارے پاس، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، مجھے تم سے کوئی کھٹکا، کوئی خلش نہیں ہے۔ ڈیش سے گھر بیٹھ کے مکڑی کو اڑایا، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ یہ ہمارے جملے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے قواعد کے طرف۔ قواعد میں ہے تخلص لکھنے ہیں سب سے پہلے۔ اسد اللہ خان کا تخلص ہے غالب، ٹھیک ہے، یہ آپ اپنے ساتھ ساتھ بیٹا ورک بک میں لکھتے جائیں گے۔ اسد اللہ خان کا تخلص ہے غالب۔ فیض احمد کا تخلص ہے فیض۔ ناصر کاظمی کا تخلص ہے ناصر۔ خواجہ الطاف حسین حالی کا تخلص ہے حالی۔ محمد اقبال کا تخلص ہے اقبال، ٹھیک ہے بیٹا، یہ اپنی ورک بک میں ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں، سوال نمبر 7 کی طرف آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7 پہ ہے ابو القاسم کی کنیت کیا ہے، ٹھیک ہے، ابو القاسم کن کی کنیت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ پھر بنت رسول کن کی کنیت ہے؟ حضرت فاطمہ اور حضرت زینب کی، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابن مریم، کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ ابن مریم کس کی کنیت ہے؟ حضرت عیسیٰ، کہ مریم کا بیٹا کون ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ ابن خطاب کس کی کنیت ہے؟ حضرت عمر کی۔ یہ سب بیٹا اپنی ورک بک میں ساتھ ساتھ مکمل کرتے جائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسم ضمیر کی طرف۔ پہلے یہاں پر ہے ہمارے پاس اسم معرفہ، اور اسم معرفہ میں جو ہے وہ اسم ضمیر کی اقسام ہے۔ اسم ضمیر کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جو کسی نام یا اسم کی بجائے بولا یا لکھا جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر علی ایک ذہین لڑکا ہے، علی پڑھائی میں بے حد دلچسپی لیتا ہے، اس کی جگہ ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر علی کو ہٹا کے اس کی جگہ وہاں پر علی کو اس میں لگا دیں گے تم، میں، یا اس طرح کی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ علی بار بار نہیں لکھا جائے گا، اس کی جگہ کہ علی ایک ذہین لڑکا ہے، وہ پڑھائی میں بے حد دلچسپی لیتا ہے اور باقاعدگی سے اسکول کا کام کرتا ہے، وہ مختلف کھیلوں میں بھی حصہ لیتا ہے۔ اس طرح کے ہم الفاظ استعمال کریں گے، اور یہ الفاظ اسم ضمیر کہلاتے ہیں، جیسے وہ، تم، میں، ہم، تو، تمہارا، یہ تمام الفاظ جو ہیں وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ تو اسم ضمیر ہم نے لگانا ہے، تو اسم ضمیر متکلم، اس کی ایک قسم ہے، اقسام ہے، اپنے ذاتی نام کی بجائے جو لفظ بولا جائے گا اسے ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں، ڈیش گھر اسکول سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ میرا گھر اسکول سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ پچھلے تقریری مقابلے میں ڈیش دوسرا انعام ملا، پچھلے تقریری مقابلے میں مجھے یا اس سے، اس طرح کے کچھ بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے دوسرا انعام ملا، ذاتی نام کی بجائے جو لفظ ہوگا وہ مجھے ہوگا۔ ڈیش کاروبار بہت اچھا نکلا، ہمارا کاروبار بہت اچھا نکلا۔ اس سال ڈیش حج کرنے جائیں گے، اس سال ہم حج کرنے جائیں گے، یہ اپنے ذات کے متعلق ہے۔ معافی چاہتی ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، یہ سارا ہم نے اسم ضمیر متکلم لگایا ہے۔ یہ ہم نے پڑھائی اپنی مکمل کر لی ہے، اور اس کے بعد ہم نے بک کا بھی ٹاسک کر لیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ورک بک کے کام کی طرف۔ ورک بک جماعت پنجم، ٹھیک ہے، اب ہم ورک بک کا کام کریں گے، اور ورک بک میں اب ہم نے شروع جو کرنا ہے، لاسٹ ٹائم میں آپ نے خط مکمل کر لیا تھا، یہاں تک کہ آپ کو بیٹا نوٹس مکمل مل چکے ہیں خط کے۔ اب ہم آئی ہوپ کہ آپ نے کلیکٹ بھی کر لیے ہوں گے، یہ کام سارا مکمل کر لیا ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر، یہاں ہے ہمارے پاس
مضمون نگاری، کھانے کے آداب، اس کے بھی آپ کو بیٹا نوٹس کی فارم میں ملے گا، اپنے ایڈمن آفس سے آ کے کلیکٹ کریں گے۔ یہ ہمارے پاس درخواست ہے، درخواست کے بھی آپ کو نوٹس ملیں گے۔ اور یہ جو ہے ایک ورک شیٹ ہے، اس ورک شیٹ کو بیٹا آپ نے خود سے فل کرنا ہے، بہت ایزی سی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کو اگر یاد ہو بچوں تو آپ نے اسکول میں بھی یہ ایک ایکٹیویٹی کی ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ 3 R's یوز کیے تھے، مطلب ریڈیوس، ری یوز اور ریسائیکل، مطلب آپ نے پرانی چیزیں استعمال کر کے ایک نئی اچھی چیز بنائی تھی۔ تو اسی طرح بیٹا آپ نے یہ ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے، ان پرانی چیزوں کو استعمال کرنا ہے، جیسے وہ CDs ہو جائیں، کوئی کاغذ کے گتے وغیرہ ہو جائیں، کوئی آئس کریم سٹکس ہو جائیں، اس طرح مختلف چیزیں جو ہے وہ آپ نے استعمال کر کے کوئی ایک اچھی سی چیز بنانی ہے، اور وہ آپ یہاں پر اپنے وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے کون کون سی چیزیں استعمال کی ہیں اور استعمال کر کے کیا چیز بنائی ہے، اس کو آپ مکمل کریں گے خود سے۔ بہت ایزی سا ہمارا یہ کام ہے۔ اور پھر اینڈ میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کے خیال میں بیکار اشیاء کو کارآمد بنانے کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے، ریسائکلنگ کے ادارے بنانے چاہیے اور بیکار اشیاء کی ریسائکلنگ کا کام کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ لوگوں میں آگاہی کی مہم شروع کرنی چاہیے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے حکومت کے ملک سے گندگی اور آلودگی کا بھی خاتمہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب ہم کریں گے درخواست، اس کے بھی بیٹا آپ کو نوٹس ملیں گے، آپ نے یہ نوٹس ایڈمن آفس سے آ کے کلیکٹ کر لینے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی ورک شیٹ نمبر 9 کے اوپر۔ ورک شیٹ نمبر 9 ہے پیج نمبر 77 پر، ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ کیا ہے ہمارے پاس ورک شیٹ نمبر 9؟ ریشم کا نازک نازک کیا ہوتا ہے؟ کیڑا، ریشم کا نازک کیڑا، لڑکی کے لمبے بال، آسمان پر چمکدار ستارے، لکڑی کے گول میز، مسجد کا بلند مینار، سورج کی پہلی کرن، دریا کا ٹھنڈا پانی۔ یہ آپ نے بیٹا فل کرنے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی ورک بک پہ بیٹا لکھتے جائیں، ٹائم بالکل بھی نہیں ہے، اس کو اچھے سے آپ نے اپنی ورک بک کو جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس نے ڈیش پوچھا، اس نے مجھ سے پوچھا، یہ آپ لگائیں گے، مناسب الفاظ لگانے ہیں۔ ڈیش یہاں کچھ کام آئے، مجھے یہاں کچھ کام ہے، یہ ڈیش گھر ہے، یہ ان کا گھر ہے، یہاں پر ہم کیا آئے گا، یہ ان کا گھر ہے۔ اگلا لفظ کیا ہے ہمارے پاس؟ ڈیش نے کہا، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ڈیش نے کہا، یہاں پر آئے گا انہوں، ڈیش نے کہا، انہوں نے کہا، ڈیش نے کام کیا اور ڈیش کو مزدوری ملی، جنہوں نے کام کیا ان کو مزدوری ملی، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا لفظ آئے گا؟ جنہوں نے کام کیا ان کو مزدوری ملی۔ ڈیش تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تم سے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی کتابیں گم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، امید ہے کہ تم بخیریت ہوگے۔ یہ ہم نے خالی جگہ مکمل کی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں فقرات کو درست کر کے لکھنا ہے۔ فقرات کو درست کر کے کیا لکھنا ہے کہ اس میں ہمارے پاس املا کی غلطی ہے، اس املا کو استاد نے شعر کی تشریح سمجھائی، یہ شعر جنگل والا شعر ہے، تو یہاں پہ جنگل والا شعر نہیں، تشریح والا شعر جو ہماری کتابوں میں جو شعر اور اشعار ہوتے ہیں وہ والا شعر آئے گا، اور اس کی جو آپ دیکھ لیں کہ کیسے لکھنا ہے آپ نے، شعر، شین آئین رے، شعر۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے بے فضول بات مت کرو، لفظ ہوتا ہے فضول، ٹھیک ہے، بے نہیں آئے گا، فضول بات مت کرو۔ اب ہم اگلے صفحے پر آ جاتے ہیں۔ اگلے صفحہ ہے ہمارے پاس، اس میں کیا حرج ہے؟ حرج جو ہے وہ ہے ہاتھی والی ہے نہیں ہوتی، اس میں ہے اور خے جو آتا ہے لفظ وہ والا حلوے والی ہے ہوگی، حرج ہے کیا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ سیب کا مربع بہت فائدہ مند ہے، مربع لفظ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پہ میں نے درست لکھ کر بتایا ہوا ہے آپ کو، آپ نے کیسے لکھنا ہے مربع، آپ نے یہ سارا وقت پہ کام مکمل کرنا ہے۔ میرا گھر شہر سے باہر واقع ہے، واقعہ جو ہے وہ غلط ہے، واقعہ نہیں، جیسے میں نے درست کر کے لکھا ہوا ہے ایسے لکھیں گے، آپ پورا جملہ لکھیں گے۔
آمنہ نے نظر کا چشمہ اتارا، نظر ایسے نہیں ہوتی، نظر نون زیر رے ہوتی ہے۔ احمد بلا ناغا اسکول جاتا ہے، بلا ناغا نون الف غا، غائن الف غا نہیں آتا، غائن ہے غا آتا ہے، بلا ناغا۔ ہدایت کے مطابق لفظ لکھیں، ایسے الفاظ لکھیں جس کی جمع لغات ہے، ٹھیک ہے، لغات کی واحد کیا ہے؟ لغت، یہاں پر میں لکھا ہوا ہے لغت۔ ایسے الفاظ لکھیں جس کا مترادف ڈر ہے، ڈر اور خوف ایک مترادف لفظ ہیں۔ ایسا لفظ لکھیں جس کے مذکر ضعیف ہے، ضعیفہ۔ ایسا لفظ لکھیں جس کے مذکر شیخ ہے، شیخ کا مذکر ہوتا ہے شیخ خانی۔ ایسا لفظ لکھیں جس کے ہم آواز رسم ہے، رسم کا قسم ہم آواز لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ ہم نے کام مکمل کیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مکالمے کی طرف، اور مکالمہ بھی بہت ہی آسان ہے، یہ بیٹا آپ کا خود کا کرنے کا کام ہے۔ مکالمے میں ہم نے کیسے کرنا ہے؟ گاڑی میں بیٹھا ہوا شخص فقیر کو بھیک دینے سے انکار کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ آئے دیکھیں فقیر کیا کہتا ہے اور اسے کیا جواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ فقیر پیسے مانگ رہا ہے، یہاں پر آپ نے فقیر کی 2-3 لائنز لکھنی ہے، 3 لائنز فقیر کی لکھنی ہے کہ فقیر جیسے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو بابا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے پیسے دے دو، میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر جانا ہے، مجھے کچھ پیسے دے دو، ٹھیک ہے۔ فقیر کیسے مانگتا ہے؟ ایسے۔ اور گاڑی میں بیٹھا شخص کیا کہتا ہے؟ یہ لو بھئی پیسے تم لے لو، اس میں تم اتنے میں تمہارا گزارا ہو جائے گا، اور تم کوئی کچھ کام کیوں نہیں کرتے؟ بھیک مانگنا اچھی بات تو نہیں ہے۔ اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کر کے کچھ پیسے بھی دے دیں اور اس کو سمجھائیں کہ بھیک مانگنا اچھی عادت نہیں ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھ منہ سلامت رکھے ہوئے ہیں تو تم کیوں نہ کچھ کام کیا کرو، اور کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا سارا کام خود کرتے تھے، اور تمام انسانوں کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے فری میں بھیک مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے آپ الفاظ استعمال کر کے 3 لائنز دونوں کی کمپلیٹ کریں گے، چھوٹا سا مکالمہ ہو جائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے مکالمے کی طرف، آئس کریم اور آئس کریم والا آیا، ٹھیک ہے۔ آئس کریم والا کیسے آوازیں لگاتا ہے؟ آئس کریم والا آیا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم ہے میرے پاس، اور اس کی پرائزز بتا دیں کہ میرے پاس 20 والی بھی ہے، 30 والی بھی آئس کریم موجود ہے، 40 والی بھی آئس کریم موجود ہے۔ آپ اپنے مزے سے چاکلیٹ والی آئس کریم، ونیلا والی آئس کریم، کچھ بھی آئس کریم لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ آئس کریم والے کے الفاظ لکھیں گے کہ وہ اپنی پروڈکٹ، اپنی آئس کریم کو کیسے سیل کر رہا ہے۔ اور گھر بیٹھا جو علی ہے وہ بہت بے چین ہو جاتا ہے آئس کریم والے کی آواز سن کر کہ آئس کریم تو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی یمی یمی بہت مزے کی ہے۔ تو جو ہے علی ہے وہ، اس کا گلا خراب ہے، اس کی ماما اسے آئس کریم نہیں کھانے دیتی، تو آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی کہ کیسے جو ہے وہ آئس کریم آپ کے لیے خراب ہے، کہ علی بیٹا آپ آئس کریم نہیں کھاؤ، آپ کا گلا خراب ہے، آپ کی سے گلا خراب ہونے کی وجہ سے، آئس کریم کھانے کی وجہ سے گلا خراب ہو جائے گا، آپ کو آئس کریم نہیں کھانی، آپ آئس کریم نہیں کھاؤ، کچھ اور کھلا دوں گی میں آپ کو، ایسے جو ہے وہ آپ اپنی یہاں پہ بات مکمل کر سکتے ہیں۔ اور پھر علی کی ضد پہ امی کا جو کیا جواب ہے اور امی کیسے اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، وہ آپ 3 لائنز کے آپ الفاظ لکھیں گے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزے کی ہے، جو مکالمہ آپ نے دونوں لکھنے ہیں بہت انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے آپ کو بہت سے باتیں تو آپ کو وربلی بتا دی ہیں، یہ آپ اپنی ورک بک پہ لکھیں گے۔ آگے آ جاتے ہیں ہم سیلاب کی تباہ کاریاں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے وہ آپ کو نوٹس ملیں گے، آپ نے نوٹس ایڈمن آفس سے کلیکٹ کر لینے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں تفہیم کی طرف۔ تفہیم ہے ہمارے پاس آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھے سے پڑھ کے اس کے جواب یہاں پر نشان بھی لگے ہوئے، آپ یہاں سے اس کو پاز کر کے اس کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہاں پر اپنے ان سوالات کے جوابات کو لکھنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور آم کے آم گٹھلیوں کے دام کے ضرب المثل کا مطلب کیا ہے کہ اس ضرب المثل کا مطلب ہے فائدے اپنا فائدہ ہی فائدہ ہونا، ٹھیک ہے، فائدہ ہی فائدہ ہونا۔ اب ہم آ جاتے ہیں آخری صفحے کے اوپر جو ہمارا فل کرنے والا ہے، میں آپ کو یہ فل کروا دیتی ہوں۔ مترادف لکھنے ہیں آپ نے، درمیان کا مترادف مطلب درمیان کا جو سیم لفظ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وسط۔ درمیان کے لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وسط۔ زراعت کھیتی باڑی، نامی معروف نامور، ٹھیک ہے، معروف کا نامی اور معروف کا ہوگا نامور۔ مہمان نوازی تواضع کرنا۔ عنوان مقصد کلام، مقصد کلام مطلب کسی سے عنوان موضوع مطلب کوئی بھی موضوع پہ بات کرنا۔ آگے ہے ہمارے پاس متضاد لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لفظ دیے ہوئے ہیں اقلیت، اقلیت کا متضاد ہوتا ہے اکثریت۔ اختتام
آغاز، ناپسند پسند، بدترین بہترین، کمزور طاقتور. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. آئی سو ہوپ سو کہ آپ بھی اپنا یہاں تک کام اپنی ورک بک کے اوپر مکمل کریں گے، اور کچھ جو ہے وہ آپ کو نوٹس ملیں گے، وہ نوٹس آپ نے اپنے اسکول ایڈمن آفس سے کلیکٹ کر لینا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.